भाई जी एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब कुछ देर पहले मौज़ूए गुफ्तगू मुल्क में जो इस वक्त सैलाब के बाद की सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू हो रही थी। यही मौजू ज़ेर बहस आएगा और ना चाहते हुए इसके ऊपर बात करनी होगी कि पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन सैलाब इसे कहा जा रहा है। और बात हो रही थी नुकसानात के हवाले से कि क्या कुछ होता रहा है और हमें यानी कि हुकूमत को क्या कुछ करने की ज़रूरत थी और है। इस मौजू पर बात कर रहे थे। सवालात में देख रहा था ब्रेक के दौरान भी बहुत सारे इसके हवाले से सवालात मौजूद हुए, तो इसी को मौजू गुफ्तगू बनाएंगे सैलाब की जो सूरत हाल है से, और इस पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर उनसे इसी मामले और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। जनाब अशरफ मेमन साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि बड़ा ही खूबसूरत तज्ज़िया और तबसरा करते हैं और मामलात को बड़ी बारीक बीनी से उसका जायज़ा भी लेते हैं, समझते भी हैं। तो कोशिश करेंगे उनसे भी इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। अशरफ भाई मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। अच्छा साहब, ये अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी, हम ब्रेक के दौरान भी ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सैलाब की आमद है या जो पानी का जो बहाव होगा, इसका रुख क्या होगा, किस हद तक पानी बढ़ सकता है, इसकी पैमाइश भी की जा सकती है और तमाम चीज़ें मौजूद हैं, मगर हम उसके बावजूद भी नाकाम ही नज़र आ रहे हैं। और फिर मैं एक बात पिछले कई दिनों से दोहरा रहा हूँ, बल्कि कई सालों से अब तो ये दोहरा रहा हूँ कि ऐसा महसूस होता है कि ये कोई एक सैलाब इंडस्ट्री बन गई है। जी हाँ, कि जब ये आएगा बड़ा तो सही फिर बात डॉलर्स किया भी आपने। आएंगे, फिर कुछ फैक्ट्रियाँ भी चलेंगी, फिर कुछ चीज़ों की मांग भी बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ ही ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल होंगी जो पहले ना होती हों, ऐसे उसकी ही भी मांग बढ़ेगी, तो पूरी एक इंडस्ट्री की शक्ल जो है वो इख्तियार कर बिल्कुल चुका सही है। कहा आपने। करने की क्या ज़रूरत है? और ये जो नुकसानात हो रहे हैं, चले माली नुकसान की तो भरपाई है, लेकिन जो जानी नुकसान हो गए, क्या हमारी कंसिडरेशन में है कि इन मामलात को कंट्रोल किया जाए, संजीदगी से लिया जाए? मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू करें। अच्छा यासिर भाई, आप और हम देखते हैं हमारे यहाँ तमाशा है, ठीक। और ये तमाशे में सिंपैथीज गेन करने के ये सारे ट्रिक्स हैं। बहुत खूब। बड़ी मैं बेरहमी से बात करूँ तो ये कह सकता हूँ मैं कि हमने इंसानियत की तजलील करने का ठेका लिया हुआ है। क्या हो रहा है कि हम आपके सेटेलाइट, आपके फिगर्स आपको बहुत पहले से ही मिल जाते हैं। जैसे वो किसी ने कहा कि वो 3 लाख क्यूसेक भारत छोड़ेगा, तो आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है और कहाँ कहाँ जाके अटैक करेगा। ये मुमकिन है कि कहीं कोई बंद आपने सोचा हो कि नहीं ये इसको यहाँ से ये इसको प्रेशर के साथ झेल लेगा, तो कोई रियर कोई चीज़ ऐसी भी हो जाती है जो आपके उसके विजन के हिसाब से कहीं 19-20 भी हो सकती है। लेकिन इतनी आबादी, ये कोई मुझे बता रहा था कि 20 लाख की आबादी है, कोई मुझे बता रहा था 30 लाख की आबादी है। तो दुनिया में जहाँ थोड़े से महज़ब मुल्क हैं या जिनको थोड़ी सी अपने कौम की अपने लोगों की फ़िक्र होती है, वहाँ एक पूरी टीम चल रही होती, पूरी एक थीम चल रही होती है। इसकी वजह यह है कि माशी तौर पे भी जो लोग, ये माशी कत्ल भी जो है ना, आदमी को सालों जाके उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। अब देखें, लोगों के जहेज चले गए। रिक्शे वाले की बात आ रही थी, लाहौर का कोई एक बच्चा था, वो बंदा था और उसकी एक बेटी का, वो तो एक बहुत मामूली सी मिसाल है। अपनी मतलब जिंदगी भर की कमाई लोगों ने गंवा दी, अपने बच्चे गंवा दिए, सब कुछ, मतलब जानवर चले गए, माल मवेशी चले गए। तो ये हो सकता था, ये पानी ने तो गुजरना था, वो ठीक है, वो 20 देहात और आगे बढ़ जाता, ये कम हो जाता। लेकिन जितनी तजलील हमने इंसान की इस अवाम की जो मैंने इस वक्त देखी है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ये होता है कि हम दुनिया में शोर करेंगे और कहीं ना कहीं हमें इसका बेनिफिट भी मिलना है, फिर हमने अपने फोटोग्राफी भी करनी है, लोगों का दिखावा भी करना है। ओ भाई, ये सारी चीज़ें आप घर बैठे भी आपको सारा नज़र आ रहा होता है। आपने तसल्ली तशफ़ी देने के बजाय पहले से तदारुक किया होता, और इस पर काबिल फ़ख्र बात ये होती, उस वक्त आप जाते कि हमने पहले से आपका इंतज़ाम कर रहा था, आपके माल मवेशी सब हम। अब वो बाद में बताते हैं जी हमने 8,000 जो है जानवर शिफ्ट कर दिए, 22,000 आदमी, तो उसको आपने पूरा खाली करके आपने उसको भेज दिया, उसके घर बार, उसके फर्नीचर फिक्सचर, जो दुनिया की बेचारी की अपनी सहूलतें थी, अब वो उसको पानी भी साफ नहीं मिल रहा। अब आप कहो कि हम सारी भर, ये मुमकिन ही नहीं है। हमारा जो करप्ट निज़ाम है इसमें ये चीज़ें मुमकिन ही नहीं है। ना उनको खाना वक्त में मिलेगा, ना उनको बैठने की सहूलत मिलेगी। अभी आप देख लें, आप और मैं विजिट करें, कहीं कहीं आप जाएंगे, कहीं मेरे जैसा कोई आदमी जाएगा तो वो वीडियो शेयर करता रहेगा कि क्या हालत उनकी बनी हुई है। तो ये सब रस्मी बातें हैं, सिर्फ एक सिंपैथी को गेन करने वाला सिलसिला है। अभी भी साफ ही जो अपनी एक जान पे खेल के आगे तक जा रहे हैं,
چاہے وہ آپ کا فرنٹیئر ہو، آپ جس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا ایک مکمل بلتستان کی بات کر لیں، پھر پنجاب کی بات کر لیں. اب اللہ نہ کرے یہ سندھ کی بھی جو پوزیشن ہے بظاہر تو یہ سب کنٹرول کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو بات آئے گی تو ابھی فزیکل سمجھ میں آئے گا کہاں جا کے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ اس میں آپ کی جو پلاننگ ہے وہ کسی طور پہ فارمل طریقے سے پلاننگ ہے، وہ ول نظر نہیں آئی، وہ بات نظر نہیں آئی. دیکھیں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سڈنلی ہوتے ہیں، جیسے زلزلے آ جاتے ہیں اور اس کا تدارک حکومتیں کرتی ہیں اور اپنے ول سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنی پوری صلاحیتیں لگا دی ہیں. آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے، ووٹ ان لوگوں سے لیتے ہیں، تو آپ کو نہ کہیں بیٹھنا نہیں ہے، نہ مری جانا ہے، نہ آپ کو کسی دوسری جگہ پہ جانا ہے. آپ کو تو دن رات ساتھ چلنا چاہیے. تو 2 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے، وہ 24 گھنٹے نہیں، وہ اب 2 مہینے 1.5 مہینے ان کے جب تک پانی چلا نہیں جاتا. ابھی دوسرا علاج شروع کر دیا، پھر بارش ہے، پھر ابھی دوبارہ بتا رہے ہیں فورکاسٹ ہے کہ پھر بارشوں کا طوفان ہے. تو میرا صرف کہنا یہ ہے کہ یہ سب ہم لوگ جو ہے اپنے انسانیت کی تذلیل کرنے کا یہ سارا ڈھنگ ہے. میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. کچھ چیزیں ضرور مطلب ہو جاتی ہیں جس کو دنیا محسوس کرتی. اب ایک فگر آ رہا تھا، میں کل پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ وسائل میں ہمیں جو اپنے کرنے چاہیے تھے اس میں ہماری پوزیشن ورسٹ ہے. 144ویں ملک کی ہماری پوزیشن ہے کہ اگر ہم اس کو اگر ایمانداری سے کرتے تو ہماری پوزیشن بہت بہتر ہوتی. مطلب ہم اس کو اس درجے پہ لاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ پرائرٹی میں ہے. اس طریقے سے وہ جو ہمارا کلائمیٹ کا جو ہمارا جو ہے وہ فگر کہیں جا کے 40واں 41واں نمبر آتا ہے کہ ہم جو ورسٹ ملکوں میں جہاں آ رہے ہیں. کوئی مجھے کہہ رہا ہے 21واں نمبر ہے. کہنے کا مقصد ہے جو بھی ہے، لیکن سائنٹیفک طریقے سے آپ کے پاس فگر سارے آ رہے ہیں کہ پانی کتنا آئے گا، کس پریشر سے آئے گا. پھر آپ کے پاس ٹیکنالوجی اب اتنی وہ تو ہے نہیں کہ بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں آئے گا کہ کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ریچ کیا ہے اس کا، کہاں تک ہے. تو کچی آبادیاں تو بہت پہلے خالی ہو جانی چاہیے تھی. دریا کے کنارے کے کچے کے لوگ جو ہے بہت پہلے شفٹ ہو جانے چاہیے تھے. تو اتنا نقصان مالی اور جانی نقصان نہیں ہوتا، اور لوگ جو ہے اتنا سفر نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. فصلوں کا دیکھیں تب، اور چل وہ ہم کہتے ہیں یہ تو اب اس کو تو موومنٹ اس کی جب تک فصل پوری تیار نہیں ہوتی وہ تو تباہی اس کی تو مجبوری ہے کہ وہ تو ہوگا. لیکن ابھی ایک بات کر رہے تھے لوگ کہ یہ کچے میں جہاں دریا کے ساتھ جو لوگ کچے میں لوگ رہنے لگتے ہیں اور آبادیاں بنا دی جاتی ہیں یا کمرشل کام ہونے لگ جاتے ہیں، ہوٹلیں ریزورٹ اس طرح کی چیزیں بننے لگتی ہیں، تو یہ حکومت اس وقت ہی جاگتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا بھائی، یہ موضوع ایسا اس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر بات کرنا، کیونکہ نقصانات میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو تعمیرات ہوئی ہیں اور خاص طور پہ یہ جو علاقے جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے ابھی ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اخلاق ہاشمی صاحب بھی ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون لیبر ڈویژن کراچی سے آپ کا تعلق ہے اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کر چکے ہیں اخلاق صاحب. اوکے اخلاق بھائی، آواز آپ کو میری آ رہی ہے؟ میں آ رہی ہے آواز. جی اخلاق صاحب، میں ذرا چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو ہو جائے کہ یہ سیلاب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور بڑی کھل کر آپ گفتگو کرتے ہیں. ذرا اب یہ جو صورتحال ہے میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات کر لیں، اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار کیجئے کہ جو نقصانات ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے یہ موضوع زیر بحث تھا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا تھا، اور اس کے بارے میں جب پیشگی اطلاع مل جاتی ہے، فی زمانہ ایسا سسٹم ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں مطلب دنیا میں ایسا ہے کہ ان تمام چیزوں کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ کتنے تعداد میں پانی جو ہے آئے گا، مقدار کیا ہوگی، اس کا کیا تناسب ہوگا، یہ تمام چیزیں تھیں. تو پھر کیوں یہ ساری صورتحال اس کا سامنا ہے، اور گزشتہ سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا اور اس سے زیادہ یہ کہ جو فنڈز موصول ہوتے رہے وہ کن کاموں پہ خرچ ہوتے رہے، یہ تو ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، سب سے پہلے تو میں سلام میرا آپ کی طرف سے، اور جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے، تو میں بھی پورے اسلام آباد گیا، وہاں سے پورے میں نے یہ تمام راوی جو دریا تھا ستلج، کیونکہ میرا اپنا علاقہ جو ہے، میرا گاؤں جو ہے وہ ستلج وہاں سے گزرتا ہے نا وہاں سے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ لوگ وہاں جس طرح سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جس طرح سے ریسکیو کیا گیا ہے. اصل میں بات صرف اتنی سی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو میں نے وہاں کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو کہ دیکھیں جہاں تک وزیر اعلیٰ تھی انہوں نے اپنا محنت کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہماری جو بیوروکریسی ہے نا، وہ اسلام آباد کی بیوروکریسی ہو، وہ سندھ کی بیوروکریسی ہو، کے پی کی ہو، بلوچستان کی ہو، کہیں کی بھی ہو، لیکن بیوروکریسی جو نا اس کے ان کے بس جو ہے نا مزے لگے پڑے. وہ آپ ٹی وی کے اوپر کھڑے ہو کے جو نا وہ صرف وہ اعداد و شمار بتاتے ہیں
اور ساری چیزیں بتاتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا جس طرح سے فنڈز گورنمنٹ دے رہی ہے، گورنمنٹ آف پنجاب. جی لیکن پھر بھی وہاں پہ تقریباً کافی کام ہو رہا ہے. تو اب آ جاتے ہیں بات، پھر وہیں پہ گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ انہیں سب کچھ پتا تھا. اب آپ دیکھیں نا منسٹر، ہمارا منسٹر ہے ہمارے علاقے کا جو ایم این اے عبد الرحمان کانجو صاحب، وہ جو اپنے حلقے میں گئے ہیں جی اور جا کر بیٹھے ہیں وہاں پر جا کے، تو وہاں بڑے کم نقصانات ہوئے ہیں اور وہ بڑے لوگوں کو پہلے سے وہاں سے نکال لیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں پر اچھے انتظامات ہوئے اور کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. پھر راوی کا جو اب دیکھیں پارک ویو جو سوسائٹی ہے، میں خود گیا ہوں وہاں پہ نا جا کے، جی جی جب وہ پارک ویو سوسائٹی کی جگہ دریا میں آتی تھی، اب وہ نا دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے جو بالکل نا، ایسا ہی ہے سب کے. دریا اپنی جگہ نہیں چھوڑتا کبھی بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو نہیں ہے. اب وہ مجھے بتائیں جب یہ حکومت کو، عمران خان کی حکومت تھی یا کوئی بھی حکومت تھی، جب انہیں پتا تھا کہ یہ پارک ویو جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے دریا کی جگہ پر، تو اسے مسمار کرنا چاہیے تھا، یا انہیں نوٹسز کراتے ہیں. اور دوسرا یہ بھائی ہمارے جو کہہ رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو اب یہ ہم بائی پاس بناتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. بائی پاس بنائی جاتے ہیں کہ ٹریفک جو ہے نا وہاں سے آرام سے گزر جائے. جی آج ہمارے یہاں جو ہے نا ایم پی ایس کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ ایک بل پاس کرائیں کہ بائی پاس کے اوپر جو ہے نا کوئی گھر نہ بنے، کوئی بلڈنگ نہیں بنے. آپ آج پنجاب میں چلے جائیں، جتنے بائی پاس ہیں جی ان کے اوپر اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، اتنی بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے ہیں کہ اب مجھے بائی پاس بنانے کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ جب وہ اب گجرانوالہ کا بائی پاس آپ لے لیں، کسی بھی شہر کا بائی پاس لے لیں، آپ کو بلند بلڈنگیں نظر آئے گی. وہ وہاں سے بلکہ اندر سے گاڑی بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے، بائی پاس سے گزرنا مشکل ہو گیا. جی تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے جو یہ ایم این ایز، ہمارے ایم پی جو کیونکہ اپنے علاقوں پہ اس ٹائم ہی جاتے ہیں جب انہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے. جی جب الیکشن لڑنے کے بعد جب اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو یہ اس کے بعد اپنے علاقوں میں نہیں جاتے، نہ یہ توجہ دیتے ہیں، نہ ان کے پاس ٹائم ہے کہ یہ اس قسم کے کاموں کو سوچیں. کیونکہ انہوں نے صرف سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں سے کمائی کرنی ہے، کہاں جانا ہے، اور ہم نے اپنے لیڈران کو خوش کیسے کرنا ہے. جی تو یہ بھائی جب جس ملک میں یہ ساری باتیں آ جائے تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے. اور ایم پی ایم این اے سینیٹرز کو ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، ہماری قائمہ کمیٹی ہے، ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں. یہ اتنا بڑا بوجھ ہے پاکستان کے اوپر، ان سے اگر فرصت ہمیں ملے گی تو ہم ملک کے لیے سوچیں گے. بہترین. غریب ہمارا غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر جو ہے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. بالکل تو ایسا. یہ حالات ہیں بڑے ملک کے، اور جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ ہم اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی حکومت، وہ صوبائی ہو، وہ جو ہے نا وہ گلگت بلتستان کی ہو، وہ کوئی بھی مرکز کے اندر ہو، تو ہم اپنے اخراجات کم نہیں کرنے کے تیار نہیں ہیں. ہم آئے دن. اور ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک جو نا یہ ہمارے ایم پی ایم این اے، ہمارے لیڈران یہ بل نہیں بنائیں گے، اسمبلی والے بل پاس نہیں کرائیں گے، اور اسی طرح سوسائٹیاں بنتی رہیں گی، اسی طرح یہ اکروچمنٹ ہوتی رہے گی، اور صرف وہ شور مچتا رہے گا. اب میں نہیں تو کل میں اگر نے خواجہ آصف کو ممبر دیکھا، پارلیمنٹ ایک خود وہ ہی اگر وہاں سوسائٹی پہ بنانے والا کہ ہوگا تو کیسے یہ بل پاس ہوں گے یہ تو بتائیں. یہ جو بل آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ممبر پارلیمنٹ خود اگر سوسائٹی کا مالک ہوگا، جو سوسائٹیاں بنا رہا بالکل ہوگا، بالکل. تو پھر کیسے یہ ممکن ہوگا؟ اس نہیں ملک ان کا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. نہیں ان کے انڈر میں جو وہ وزارت ہے نا، وہ سن لیں ابھی آپ. آج ایک سال پہلے جو وزارت کا حلف اٹھایا تھا نا انہوں نے، جی تو شکر سے کشمور تک کے سارے کیمرے ڈاکو چوری کر کے لے گئے تھے. اس کے جو سائڈ پہ جو لگا ہوتے ہیں نا، پائپ لگے ہوتے ہیں، وہ چوری جی کر کے لے گئے. بالکل ایسا ہی. مسجد سے جو ہے نا وہ واش بیشن اور دروازے نکال کے لے گئے. لیکن ہم نے خود جا کے 10 دفعہ کہا ہے وزیر صاحب کو نا، آج تک وہاں نہ کیمرے لگے ہیں، نہ ہی وہاں پہ جو ہے نا یہ ریسٹ ایریا صحیح ہو چکے ہیں. یہ فرصت ہی نہیں ہے ان لوگوں کو. یہ فرصت ہوگی تو اپنی وزارت کو دیکھیں گے نا. یہ صرف دیکھتے ہیں ٹول پلازا ہم نے کس کو دینا ہے، ہم نے وہاں سے کہاں سے پیسہ کتنا آنا ہے. اس کے اندر ہر منسٹر اسی میں لگا ہوا ہے، اور کوئی کام کاج نہیں اسے جو ہے کوئی بھی، وہ عوام کے لیے نہیں سوچ رہا ہے. جی تو اب آپ نے کہا، میں نے ایک بڑی بات کی ہے بائی پاس کی. اب مجھے بتائیں اگر سیلاب آتے ہیں تو بائی پاس کی تباہ ہوتے نہیں ہوتے یہ. بالکل تو بائی پاس کے اوپر جب بلڈنگ بنا دیں گے اس فلور پر، وہ کس طرح بنی ہے؟ ایک ایس ایچ او جو نا ایک دیوار نہیں کھڑی کرنے دیتا کسی کو نا. ایک ایس ایچ او جب تک وہ پیسے نہ لے. آپ کے پاکستان کے جو ایس ایچ اوز ہیں، آپ کے جو پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ بالکل 100% نکارا ہو چکا ہے، 0/0 ہے. تو یہ حالات ہیں آپ کے شہروں کے. اور میں جو خود ابھی دیکھ کر آیا تو مجھے تو بڑے یعنی کہ افسوس ہوا جس طرح غریب لوگ وہاں
اپنے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے، ان کا سارا گھر کا فرنیچر، ابھی بارشیں اب دوبارہ ہونے والی ہے، تو مجھے بتائیں ان کا فرنیچر کا کیا بنے گا، وہ کیا کیا کریں گے مجھے بتائیں. بھینسیں ہزاروں کی تعداد میں، بہت زیادہ بھینسیں جو ہے نا پانی میں چلی گئی، بکریاں ان کی چھوٹے جانور تھے وہ نہیں ملے ابھی تک نا وہاں پہ. تو اب آپ آ جائیں سندھ کی طرف. جی میں آتا ہوں ذرا اخلاق بھائی 2 منٹ مجھے دیجیے گا، میں اس معاملے پر بات کرتا ہوں ابھی ذرا سندھ کی طرف بھی آتے ہیں. جی 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 1 منٹ رکیے گا ذرا، آ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں، 1 منٹ رکیں، اس موضوع پہ ابھی آئیں گے. پہلے ذرا اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں نا. ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ذرا یہاں پر اشرف بھائی بھی شامل گفتگو ہیں، ان سے بھی ذرا اس موضوع پر بات کر لیں. ابھی کچھ دیر پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ صورتحال آپ کے سامنے، پھر انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہمارے جو عللے تللے ہیں وہی ختم نہیں ہوتے جا رہے، اور میں بالکل 100% کی ایک بات سے ایگری ہوں. ایگزیکٹلی ایسا ہی کیا جائے، اور پھر جب نقصانات بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر کیا جا سکتا ہے؟ ابھی جیسے بات ہو رہی ہے رویے تو تبدیل نہیں ہونے ہمارے، اور نہ ہم چیز کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، پھر کیا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں چہرے بدلنے ہوں گے، ہمیں نظام بدلنا ہوگا، ہمیں وہ لوگ لانے ہوں گے جو کمیٹڈ ہوں اور اس زمین سے ان کی کوئی وابستگی ہو. یہ لوگ تو کیا کرتے ہیں، جب ان کے پاس اچھا خاصا فنڈز ہو جاتا ہے تو یہ سٹیزن شپ کہیں کی بھی لے لیتے ہیں، کینیڈا کی لے لیں گے، برازیل کی لے لیں گے، یو کے کی لے لیں گے، اور کسی کی نہیں تو یہ مشرق وسطیٰ میں جا کے بیٹھ جائیں گے. یو کے اپنے آپ کے یہ بحرین چلے گئے، دبئی چلے گئے، اور ان کے پاس وسائل ہیں تو ان کو کوئی کہنے والا تو ہے نہیں. پھر ہمارے یہاں کا نظام ایسا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی مجھے اگر یہ اجازت ہو، لبرٹی ہو، تو بہت ساری چیزیں ہم پیسوں سے حل کر لیتے ہیں. انصاف کو بھی کسی حد تک مینیج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو بینیفٹس جو ہے نا، ایک اچھا وکیل بہت ساری چیزیں وہ ٹرکس میں بہت سارے سال نکال دیتا ہے، اس حد تک کہ وہ آخر میں آ کے بندہ جو انصاف کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اس کی مثالیں بتیری ہیں، اور آپ اور ہم دیکھتے ہیں، آئے دن دیکھتے ہیں کہ بیچارہ وہ آخر تک کہتا ہے کہ مجھے انصاف کے لیے لڑنا ہے، پھر کسی وقت کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا. تو وہ ظالم کو وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل تو ملتی ہے، لیکن قدرت کا پھر اپنا نظام ہے. وہ پھر وہ جب وہ فیصلے آتے ہیں تو پھر دنیا کیا وہ پھر وہ ساری اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ کے تھک جاتا ہے، لیکن پھر وہ قدرت اپنا پورا حساب کتاب کرتی ہے. تو بات یہی ہے کہ میں ایک بات سب سے پہلے ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ہماری یہ جو کرپشن ہے نا، یہ جڑ ہے ہمارے سارے نظام کو کھانے کا. دیکھیں جو فیصلے کرتے ہیں ان کے پاس پیسوں کا حساب ہونا نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں یہ 3 ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے، ایک چیکنگ کے لیے، انسپیکشن کے لیے، اس کو پوری آزادی ہونی چاہیے، لبرٹی ہونی چاہیے، اور وہ لوگ آنے چاہیے جو اس کے قابل ہیں، اس کی جو ہے آپ کے لیے ورتھ ہے، ایبیلٹی جو ہے اس معیار کی ہو. اس طریقے سے اکاؤنٹس کا جو حساب رکھنے والا ہو وہ الگ ہونا چاہیے، اور جو آرڈر کرنے والا ہے اس کا نظام الگ ہونا چاہیے. ہمارے کیا ہوتا ہے، ایک ہی آدمی ہے، وہ کانٹریکٹ بھی وہی سائن کرواتا ہے، اسی کے اختیار کے ساتھ ہوتا ہے، سپرویژن بھی وہی کر رہا ہوتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اچھا اکاؤنٹیبلٹی کی جتنی رپورٹیں آتی ہیں، کہیں کوئی سچ بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ دفتر ہو جاتی ہے، ان دفتر ہو جاتی ہے، ان آفس ہو جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو لینا ہو تو ان آفس ہو جانا، اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اچھا کمیٹیاں بعض دفعہ چیخ رہی ہوتی ہیں کہ اتنے اربوں کا یہ جو ہے کرپشن ہوئی ہے، اتنی کہیں کوئی بات ایک لائن آتی ہے، اس کے بعد وہ نظر بھی نہیں آتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جو ہمارا جو معاملہ ہے نا، مقابلہ جو ہے، یہ کرپشن ہے، اور دوسرا اقرب پروری ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری پارٹی کے ہو تو میں نے آپ کو فیسیلیٹ کر دینا ہے، نہ میں نے آپ کی قابلیت دیکھنی ہے، نہ ہی آپ کی اپروچ دیکھنی ہے، نہ آپ کی میری نیت کا پتہ ہے کہ آپ کیا کرو گے. ہمارے یہاں تو یہ ٹیبل پہ کوئی چیز پڑی ہے نا، یہ بھی بیچ کے کھا جاتے ہیں. معافی سے میں بات کر رہا ہوں، 90% لوگوں کو ہم نے اپنے پریکٹیکل دیکھا ہے. اچھا آپ کسی سے کہو نا تو کوئی پروف نہیں، کچھ نہیں، کھلے عام چیزیں مل بھی جائیں تو تھوڑے عرصے بعد وہ کچھ سے کچھ اس کا رنگ ہو جاتا ہے. تو وہ تو کوئی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ نظام چینج کرنے والی بات. یہ غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے جس پہ ہم کچھ دیر پہلے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ذرا اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں اپنے ایجنڈے کے اندر کہ یہ جو سلسلہ ہے، کیونکہ اس سے بھی تو نقصانات آپ کے ہوئے ہیں، ساری حکومتیں جس طرف جائیں مکمل طور پہ. ابھی آپ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ ہم پلانٹس بڑھائیں گے اور یہ کریں گے، تو وہ تو آپ دیکھ لیں کہ بھی کے میں جو ہے وہ درختوں کے درخت، لکڑی کی لکڑیاں ساری جو ہے وہ پورا گنجا کر دیا نا اس پہاڑوں کو، تو وہ پہاڑ بالکل بیٹھ گئے. آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ کیسے ٹوٹتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں. تو وہ جو سالوں سے چلا آ رہا تھا اس کو ہم نے یہ 10-15 سال میں بالکل تباہ و برباد کر دیا. اس سے پہلے آپ کہیں جاتے تھے تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ واقعہ میں گھنا جنگل ہے.
تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سارا جو ہے یہ سارے کمپرومائز ہیں پولیٹیکل. پھر دوسری بات ہے کہ آپ بالواسطہ طور پہ اس کا بینیفٹ بھی لیتے ہیں. کس طرح سے لیتے ہیں؟ یہ پورا نظام ہے اور اس سسٹم کے تحت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. وہ جیسے بھائی نے کہا نا، اخلاق بھائی نے، کہ وہ بیوروکریسی اس میں اس کا مین رول ہے، اور یہ اس میں پھر ہماری سیاستوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے. اور جو ریزورٹ اور یہ جتنے بھی ہوٹل اور یہ جو چیزیں ہیں، اس میں آپ اور میں وہیں جا کے ٹھہرتے ہیں، بیوروکریٹ بھی وہیں ٹھہرتا ہے، وہ اس کا وہ جو لیڈر ہے وہیں جا کے ٹھہرتا ہے، اس کو فیسلیٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کو نہیں پتا کہ دریا کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں مچھلی پکڑ رہا ہوں یا میں اس کی پوری طرح سے انجوائمنٹ کر رہا ہوں. لیکن یہ طوفان کبھی کبھی آتے ہیں تو کیا کچھ بہا کے لے جاتے ہیں. انسانیت پوری ذلیل کر دی. اور دیکھیں آپ، یہ جو اب یہ کھلے عام آدمی وال کی بات ہے، آپ اور میں امیجن تو کریں، ابھی جس طرح کی بارش اور جس طرح کا یہ چل رہا ہے سلسلہ، تو بچے اور بڑے بزرگ سب کے سب وہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں. اچھا، وہ خیمے کب پہنچیں گے اور کتنے پہنچیں گے اور کس طرح سے وہ فیسلیٹ ہوں گے اور کیا ان کو پانی روٹی کھانا ملے گا نہیں ملے گا؟ آپ اور ہم جو ہے مسلسل لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں. دنیا میں اس طرح سے کہیں نہیں ہوتا، اور ہم نے آج تک سوچا ہی نہیں کہ یار یہ انسان ہے اور اس پاکستان کا شہری ہے. لوگ اب دیکھیں کہ باہر آپ جائیں گے تو انسانیت کی کیسی قدر ہے. ہم اپنے اسلام کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہ ساری جو ہے انہوں نے جو بات اسلام کی یہاں لے لی ہے. ایگزیکٹلی ان کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے، ان کلچرز میں، ان سوسائٹیز میں نظر آتی ہے. اخلاق صاحب، آپ ذرا بات کرتے ہیں نا سندھ کے حوالے سے، جیسے بات ہو رہی تھی کہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا یہاں تو معاملات. میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنا یاسر بھائی، دیکھیں جب تک پاکستان میں پرچی سسٹم ختم نہیں ہوگا نا، دیکھیں ایک پارٹی کے اندر جو ہوتے ہیں نا بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہر پارٹی کے اندر اچھے لوگ ہیں، لیکن یہاں پہ جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے اس کی صوابدید پہ چھوڑ دیا جاتا ہے سب کچھ جو ہے نا. اب وہ جس کو چاہے وزیر بنا دے، جس کو چاہے ایم پی بنا دے، جس کو چاہے ایم این اے بنا دے، جس کو چاہے سینیٹر بنا دے جو ہے نا. یہ اب مجھے آپ کے پروگرام میں نے کچھ 4 دفعہ یہ کہا ہے کہ اس پارٹی اپنے وزراء چینج کرے، کبھی نہ کوئی چینج کرے. آپ کے بہت اچھے لوگ ہیں، آپ انہیں لگائیں وہاں پہ، لیکن لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہی حال مرکز کا ہے اور یہی حال جو ہے نا پنجاب کا ہے، یہی حال کے پی کا ہے، یہی حال بلوچستان کا ہے. بلوچستان میں حادثات ہوتے جا رہے ہیں لیکن کوئی کسی کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گاڑی کا حادثہ ہو جائے تو وہ گاڑی کا وہ جو وزیر جو ہوتا تھا ریزائن کر جاتا تھا، اسے پوچھا جاتا تھا. آج مجھے بتائیں کہ یہ ریلوے کے کتنے حادثات ہوئے ہیں. اچھا، آج مجھے بتائیں کہ یہ تمام معاملات میں کوئی وزیر اپنا ریزائن کرنے کے لیے کیا کہ افسر کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس افسر کو دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ وہ انہیں پیسے کما کے دیتا ہے. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک یہ پرچی سسٹم ختم نہیں ہوگا اس ملک میں آپ کی خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ پرچی سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا. پارٹی کے جو اصل کارکن ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جن سے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور جب تک اس کا احتساب شروع نہیں ہوگا، مجھے بتائیں کہ ایک بندہ آتا ہے حکومت میں، وہ اس کی جیب خالی ہوتی ہے اور آج وہ کروڑ پتی ارب پتی ہو گیا ہے. تو آپ کیوں نہیں مجھ سے پوچھتے ہیں؟ اب یہ میرے اشرف بھائی جو بتا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ان کے اوپر ایک کنٹرول بیلنس ایک ایسی کمیٹی الگ بنائی جائے. اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں یہ حکومتیں بناتے ہیں جو گراتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی کمیٹی بنا دیں کہ جو صحیح آدمی ہے اسے آگے بڑھائیں، جو غلط ہے اسے فوری طور پہ ہٹائیں. اور یہ جب تک سسٹم نہیں ہوگا، خدا کی قسم آگے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، آگے جو معاملات، چونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب شروع ہو چکا ہے اور ہم جو ہے نا ہم نہ مسلمان ہیں نہ ہم غیر مسلم، ہم آدھے مسلمان ہیں. ہم اپنے ٹی وی چینلز پر دیکھیں کہ ہمارے اشتہارات کیسے چل رہے ہیں، ہمارے علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، منیر میں کیا کچھ آپ نے سنا اور کیا کچھ ہوا ہے. تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو اس ٹائم عذاب لے کر آتا ہے جب آپ انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، جب انسانوں کی آپ خدمت نہیں کرتے ہیں. وہ اپنے جو ہے نا غریب لوگوں کو تکلیف تو دیتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ تکلیف انہیں نہیں ہوگی. یہ تکلیف انہیں بھی انشاءاللہ ہوگی. ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ایک جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا، میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جب ہم کرکٹ جیتے ہیں تو ہم ڈانس شروع کرا دیتے ہیں، رقص شروع کرا دیتے ہیں، گانے سنتے ہیں. جب ہم کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے نفل ادا نہیں کرتے شکرانے کے، لیکن ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں جو نا. تو یہ ساری چیزیں ہمارا اسلامی ملک ہے، یہ کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ چیزیں اپنانی ہوں گی اور ہمارے علماء کرام کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا جو ابھی ادا نہیں کر رہے ہیں. جو گھر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں،
اور خود جو ہے 6 گاڑ لے کے گھوم رہے ہیں, 6 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. بالکل جب یہ پورا نظام آپ کا اس طرح ہو جائے گا تو مجھے بتائیں آپ کیا توقع کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ ایسا ہی ہے کہ یقیناً تو یہ مسئلہ, یہ سیلاب, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں مجھے. لیکن اب ذرا اپنی خامیوں پر پہلے نظر رکھیں گے نا ہم تو. میں ذرا سوالے سے بات کرتا ہوں نا اخلاق بھائی, گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا آسان ہے, یہ جو آپ نے ابھی نشاندہی کی ہے نا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, ٹھیک ہے, یہ کہہ کے ہم نے اپنی جان چھڑا لی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اور بھی جگہوں پر سیلاب آ رہے ہیں, وہاں پہ بھی انہوں نے حفاظتی اس کے لیے تدابیر کی ہیں, وہ تدبیر تو ہم نے کی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہ رحمت ہے, اس کو اب شہر کراچی کے اندر آپ مثال لے لیجئے, اب بارش اللہ کی رحمت ہے, لیکن یہ حکومت نے جو کام کیا ہے اس کو آپ کیا نام دیں گے آپ اس کو؟ نہیں کچھ بھی ابھی اب یہاں پہ اگر نائل نہیں ابھی سنیں کہ ہمارا ریڈ زون ہے, یہ تو اس کی ہمارا ذمہ علاقہ داری جو کس پہ ابھی تک پانی ڈالیں کھڑا ہوا ہے وہاں گے؟ ہمیں خود سوچنا پڑے گا نا یہ تو. جی آپ جی صرف کیمرے والے کو بھیج دیں کہ ہمارا جو روڈ ہے, وہ جو مین روڈ ہے, میں آ رہا ہوں اسی طرف سیکورٹی پرنٹنگ پریس ہے, بالکل ایسا ہی ہے, جہاں وہ تو ہم یہ سالہ سال ایئرپورٹ اس کے اوپر بات ہے, کر رہے ہیں. حالت ہے کہ دیکھیں آپ, اس کا تو رونا چلتا ہی رہے گا ہمارا, تو ہم تو یہ ہمیشہ سے بات کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے, مسئلہ حل تھوڑی ہونا ہے. جی اشرف بھائی فرمائیے گا. اچھا, میں جو بات آپ کر رہے ہیں, ہم کافی پروگرام کر چکے ہیں کراچی کے روڈوں کے حوالے سے, یہاں کے انتظام کے حوالے سے. اچھا کیا ہے کہ وہ احساس دیکھیں, یہ جتنے بھی روڈ ابھی بنے تھے, میں آپ کو بہت سارے روڈ بنائے تھے انہوں نے بڑے فاسٹ, اور کیونکہ جو لوگ بہت پریشان تھے تو کچھ روڈوں پہ انہوں نے بڑی جلدی کام کیا تھا. ایک بارش نے وہ روڈ بالکل آپ کے صاف کرتی ہیں. خدائی قسم, میں ابھی 3 جگہ پہ ایسی جگہ ہے جس پہ موٹر سائیکل جب جاتی ہے نا تو بیچارہ وہ ڈول رہا ہوتا ہے, اور بچے اگر ساتھ ہو تو کبھی کبھی گھرتے ہوئے بھی میں نے دیکھے. اور یہ مسلسل, اچھا پانی بھی نہیں نکالا کئی جگہ سے, وہ بہت سی جگہ پہ آپ کو ایک آدھ روڈ پہ ایک بڑا سا آپ کو پیج ملے گا ایسا, جس پہ گاڑی بہت آپ کو احتیاط سے لے کے چلنی پڑے گی, چھوٹی یا بڑی ہو. اچھا یہ بات, اب لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو, اب بارش کو دعا نہیں کرتے کہ اللہ بارش دے کراچی. لوگ تو خوش ہوتے ہیں بارش سے, اس کی رحمت ہے, اس کی فضیلت ہے. اب ذرا سا موسم ہوتا ہے, لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یار کیا ہو جائے گا, شہر کا کیا حال ہوگا. تو بخدا آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, جب بادل آتے ہیں تو لوگ تھوڑے سے سہم جاتے ہیں, کاروباری حضرات, فیملی والے لوگ, کہ اگر بارش ذرا زیادہ ہو گئی تو اس شہر کا حال کیا ہوگا. آپ کو سچ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ موسم ذرا سا ہو جاتا ہے ایسا, اور فورکاسٹ ہوتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یار شہر تو پھر بلاک ہو جائے گا, سارا بند ہو جائے گا. تو اس طرح کی پوزیشن ہے. اب یہ جب اس خوف میں آدمی ہو, کسی وقت ہم کہتے تھے یار بارش تو بڑی رحمت ہے, اور اس کو آدمی انجوائے کرتا تھا, لوگ نکل جاتے تھے. تو یہ جو سوچ اور جو بات ہے, تو ہم بڑے چیزوں میں اب تغیر ہمارا آ گیا ہے, اور اس کو لائٹ وے میں لیا جائے تو وہ احساس اور وہ جو ذمہ داری ہے اس کو آپ پوری طرح اگر کرنا چاہتے تو وہ ایک دن کے لیے تھوڑی تھا. اب ابھی بھی روڈوں پہ نکلے تو جگہ جگہ آپ کو پانی بھی مل رہے ہیں, آپ کے روڈ بھی, اچھا وہ تو ایک ہی بارش میں دھل گئے نا, تو کوئی پوچھنے والا نہیں ان سے کہ بھائی یہ جو تم نے بنایا تھا کون سا مٹیریل تھا, کیا تھا, کروڑا روپیہ اس پہ لگتا ہے, اور وہ آپ روپے لگائیں, بس آپ مجھے بتائیں. تو وہ اس کو ایکسپلینیشن, اس کی باقاعدہ کھینچتانی ہوتی ہے, اس کو ریپیئر کیا جاتا, اس کو پروپر دیکھا جاتا. کہیں پہ بھی یہ احساس نہیں ہے کہ اس چیز کو زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کیا جائے. تو بس پھر آپ کا اور ہمارا سب کا اللہ حافظ ہے. لوگ بددل ہیں کراچی سے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, بہت بری طرح. یہاں کا سٹیزن بہت ناراض ہے, بہت خفا ہے کہ یار ہم اس شہر کو کبھی عالمی بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑا فخر کہتے تھے کہ ہم کراچی کے سٹیزن ہیں, ہم کراچی کے لوگ ہیں. اب ہم کراچی کا کہتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں, کہیں پہ بھی کسی جگہ بیٹھے ہو تو کمپیئر کرتے ہیں دوسرے شہروں کے حوالے سے, تو ہمیں لگتا ہے بہت ہی پیچھے ہیں ہم. اپنے علاقے, اپنے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر جو ہے, سب سے زیادہ جو ہے اس کی وسط پوزیشن ہے, بدترین حالات. بالکل یہی بات ہے. بالکل. جی اخلاق بھائی آپ فرمائیے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ٹینٹ ایریا ہے نا, ٹینک چوک سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے جا کے یہ 5 نمبر گیٹ پہ, ٹھیک ہے نا جی. رات کو میں نے آیا تو رات 11 بجے یہاں پہ اتنے ٹرک تھے کہ میں 2 گھنٹے میں, جو میرا 5 منٹ کا راستہ ہے میرے گھر کا, میں 2 گھنٹے میں پہنچا, اور بڑے بڑے ہیوی ٹرالے وہاں اسے پھنسے ہوئے تھے. اب مجھے بتائیں یہ ہمیں عذاب کب تک ہے, یہ جو دیواریں کھڑی کر دی ہیں. اچھا دوسرا مجھے بتائیں, کینٹ کے اندر میں نے کل یہ فون کر کے ایک دوست کو کہا, وہاں بڑی اچھی پوسٹ پہ ہو, میں نے کہا یار آپ لوگ سو گئے یا آپ کو نیند آ گئی ہے کہ یہ ٹرک جو ہے گزرنے چاہیے گلشن حدیث سے. 15 سال سے وہاں پل نہیں بنایا, اور یہ عذاب ہمارے یہاں اس روڈ پہ دیا ہوا انہوں نے. اب مجھے بتائیں یہ روڈ کیوں نہیں ٹوٹیں گے. اچھا جہاں تک میں بتائیں, دیکھیں ایئرپورٹ کا جو روڈ ہے وہ مجھے بتائیں یاسر بھائی کب بنا تھا یہ ایئرپورٹ کا جو روڈ, یہ جو آپ پل کی بات کر رہے ہیں یہ نہیں یہ اپنا جنا ٹرمینل والا روڈ جو ہے. اچھا, یہ تو میرے خیال میں کافی 98-99 میں بنا ہوگا.
یہ جب افتتاح نے کیا تھا یہ روڈ آج تک کیوں نہیں ٹوٹا؟ جی پھر اس کے بعد دیکھیں ٹینک چوک سے ہم نے جو یہ دیوار پیچھے کرائی تھی سیولیشن اتھارٹی کی نواز شریف صاحب کے دور میں، یہ روڈ آج تک کیوں نہیں ٹوٹا؟ جی 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 یہ سگنل سے لے کر آگے تک جو ہے آج تک 10 دفعہ روڈ بن چکا ہے، 10 دفعہ گٹر ڈال چکے ہیں، اور یہ روڈ ان سے بن کے نہیں دے رہے ان سے جو ہے نا. یہ کس قسم کے انجینئر؟ کیونکہ دیکھیں جب جعلی ڈگریوں پہ آپ کے بڑے بڑے انجینئرز ہوں گے، بڑے بڑے افسر ہوں گے، تو وہ انہیں دیکھیں انہوں نے ڈگریاں تو لے لی ہیں لیکن ان کے پاس تجربہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. اور سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی 40% ہمیں دے دیں، 60% میں آپ کا ٹھیکیدار کیا کرے گا مجھے بتائیں. بالکل یہ ہے پوچھنے والا ان سے کوئی نہیں ہے واقعی کوئی پوچھنے میں نے ایک جگہ سوال کیا اسلام آباد میں، بڑے اہم آدمی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اب کراچی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے نہیں حکومت کے بارے میں، کہتا ہے اسی طرح چلے گا. میں نے کہا ایک دن آپ یاد رکھ لیں کہ جس دن بھی انقلاب آئے گا، جس دن بھی یہ ہوگا، یہ کراچی سے شروع ہوگا. یہ اپنے آپ ذہن میں بات بٹھا لیں. آپ جیسا چپ کر کے بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ، اور دو منٹ کیا ہے اب کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کراچی کو اور سندھ کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی، اس پہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس پہ جو ہے نا کوئی. صحیح ہے، نہ وفاق اس کے لیے تیار ہے، نہ صوبائی حکومت. میں نے ہم نے 10 دفعہ ذکر کیا ہے. میں کہتا ہوں میں کیا کہ اسلام آباد میں بڑے بڑے وزراء کو، یہاں تک کہ پی ایم کو پتا ہے، پی ایم صاحب نے خود ہمارے سے ہماری ٹاور ہوٹل میں جب اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا ایک لیبر پالیسی کے بارے میں، اور ایک انہوں نے کہا تھا کہ میں جب وزیر اعظم بنا اور اللہ تعالیٰ مجھے زندگی تو میں کراچی کو روشنی کا شہر بنا دوں گا. تو میں انہیں بار بار یہ یاد کراتا ہوں کہ جو روشنی کا شہر کیا ہے، یہ تو روشنیاں ساری ختم ہو چکی ہیں یہاں پہ جو نا. یہ بالکل ایسے ہی اندھیروں کا یہ اپنی سیاست کے لیے مجھے بتائیں کہ ایسے شہر کو خراب کر رہے ہیں جو شہر پورے پاکستان، بلتستان، وزیرستان سے لوگوں کا، یہ لوگوں کی ماں ہے یہاں پہ یہ. بالکل. اور اس ماں کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے، اتنا پریشان کیا جا رہا ہے کہ وہ ماں جو ہے نا مرنے کے لیے تیار ہے جو ہے نا. ایسا ہی ہے، وہ ہو چکا ہے، ڈیمیج از ڈن آلریڈی. تو وہ سارے نقصانات ہو چکے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب مزید کچھ ہونا باقی ہے، کیونکہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. اور یہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اب ٹائم نہیں ہے. اگر آپ اب یہ سوچ رہے ہیں نا، کچھ دیر پہلے جو بات کی اخلاق صاحب نے، وہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، لیکن یہ وقت شاید اب آ چکا ہے. اگر آپ آج بھی کوشش کریں تو اب بہت دیر ہو چکی ہے. اٹس ٹو لیٹ نہ ہو کہ اگر آپ اس کو ٹھیک کرنے کا سوچیں گے، جی بہتر بنا دیں گے، جس قسم کی باتیں آپ کے میئر صاحب وغیرہ اور یہ لوگ کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کس بنیاد پر یہ باتیں کرتے ہیں. میں اخلاق بھائی آتا ہوں آپ کی طرف بھی، اشرف بھائی سے بھی ذرا اس بارے میں بات کروں نا. نہیں 2 منٹ، نہیں صرف چند سیکنڈ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک لوگ ہیں کراچی میں. اگر 4 سے 5 گھنٹے اگر کراچی میں بارش ہوگی تو مجھے بتائیں کراچی کیا بنے گا. بالکل ایسا ہی 7.5 منٹ کی بارش میں پورا کراچی بہہ گیا تھا. یہ حال ہے اس شہر کا واقعتاً، یہ اس کو سب جانتے ہیں. جی اشرف بھائی فرمائیے. یہ صورتحال ہے جس کی ابھی بات ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں کے سٹیزن، یہاں کے رہنے والوں کی، اور جینین جو یہاں کے بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ لائل ہیں، اس شہر سے جو لائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب چور ہیں، سب بے ایمان ہیں، ان کو کمیٹیوں میں ڈالا جائے. ایک نیوٹرل مطلب ایک آپ کی کمیٹیاں ہوں، لیکن اس طرح کی چیزیں کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کیا حیثیت ہے، یہ تو چیختے چلاتے رہیں گے، یہ تو ایسی باتیں کرتے رہیں گے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ سب کو نظر آ رہا ہے، اور کبھی ہونا نہیں ہے صحیح. کیونکہ ہماری جو بیسک جو جمہوریت کا جو نظام ہے نا، اس میں کمپرومائزز ہیں. وہ سنسیئرٹی نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے جو لوگوں کے ساتھ، رویوں کے ساتھ ہونی چاہیے. مجھے بتائیں کہ جب ہم کسی کو ملنے کے لیے بھی جانا چاہیں تو ہمیں پورا ڈیکورم ہوتا ہے، پوری اس کو ٹائم ٹیبل لینا پڑتا ہے. عوامی نمائندے ان کو 24 گھنٹے اپنی سہولتیں دینی پڑتی ہے. اسی طرح ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہو گیا ہے. ہمارے یہاں کا ڈاکٹر ہو، ہمارے یہاں کا وکیل ہو، کیونکہ سب کمٹمنٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم ایمانداری سے کام کریں گے، انصاف کے لیے بات کریں گے. اس طرح سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں خدمت کے لیے پرائرٹی دوں گا، انسانیت کے لیے پرائرٹی دوں گا. اسی طرح سے عوامی نمائندی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے حلقے کی خدمت کروں گا اور اس میں ایمانداری سے اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ کام کروں گا. حلف ہے نا سب کے، اور سب کے حلف میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب پریکٹیکل جب آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بیہیویئر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں وہ اس کی وہ کمٹمنٹ نظر آتی ہے، کسی کی نظر نہیں آتی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے صرف ایک چیز کو ہم نے فوکس دے دی ہے کہ مادی طور پہ ہمیں کتنا بینیفٹ مل رہا ہے. کوئی پیچھے اس کے اور کوئی ریزن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے کیا مل رہا ہے. وہ اخلاقیات، وہ دین کی بات، وہ سچائی کی بات ہم نے سب پیچھے رکھ دی. اچھا پھر اس کا صلہ بھی ہمیں کیسے ملتا ہے؟ یہ جو عذاب آتے ہیں نا، کہ کبھی کوئی حادثہ ہو گیا، کبھی فالج پڑ گیا، عذاب تو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کیا ہے نا. اسی طرح سے ہمیں ہر چیز کے لیے ذمہ دار قدرت. اولاد جو ہے ناخلق ہو جاتی ہے، آپ کی ساری دولت آپ نے بے ایمانی سے کی ہوئی ہے، پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ تماشا.
آپ کی عزت نہیں ہے، آپ کا مقام نہیں بالکل صحیح کہا کہ ایسا ہی ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ آج کل بڑے کلپس آ رہے ہیں سی ایس ایس کے ایگزام کے حوالے سے، تو مجھے ان کی بات ایک دم دماغ میں آئی. کلچر کیا ہے، ہم نے خادم کو ہم نے ہائر کرنا ہے جس کو عوام کی خدمت کے لیے ہم نے رکھنا ہے، اور اس کا مزاج ایسے جانچا جاتا ہے کہ اس کے اندر حاکمانہ مزاج کتنا ہے. یہ تو آپ کا طریقہ کار ہے. تو پھر آپ نے کیا لوگ پیدا کرنے، پھر بیوروکریسی کے اندر جیسے بھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ، ایک تو سینس آف اونرشپ ہی جب پرویل نہیں کرے گا، آپ کہاں سے لا کر آپ نے لوگ مسلط کیے ہیں. نتیجہ آپ کے سامنے. پھر یہ ان کے تحفے جس ادارے میں گئے، جہاں گئے نشانیاں اپنی چھوڑتے گئے. وہ پورا شہر جو ہے اس کی عکاسی کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے. تو آپ ایسے لوگ مسلط کرتے رہیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، پھر ان کی پروموشنز اور ان کے جو تبادلے تقرریاں ہوتی ہیں کس بنیاد پر ہوتی ہیں، ان کی پروموشنز ہوتی ہیں. اس پہ المیہ یہ ہے کہ اب دنیا میں ایسی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی اس وقت آج کے دور میں کہ یہاں پر جس ادارے کے اندر تباہی پھیر کر کوئی شخص چلا جائے اس کو پروموٹ کر کے اگلا ادارہ دے دیتے ہیں کہ تم اس کے اوپر چلے جاؤ، اور پھر اس کے جو وہ حال کرتا ہے. تو یہ ادارے آپ کے سامنے ہیں. جی اخلاق بھائی فرمائیے. ابھی آپ بیوروکریسی کے اوپر بات کر رہے تھے تو میں نے تو ان کے جو ان کو لانے کا طریقہ ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا. ذرا فرمائیے کیسے پھر ٹھیک کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوروکریسی کا حال یہ ہے کہ ہمارے جو اداروں کی جو زمینیں، جو پراپرٹی ہیں، جو مکانات جو پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے بعد آپ چلے جائیں کہ فلاں ادارے میں جی یہ بجلی کے میٹر کٹ جاتے ہیں، بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتے، تو یہ فلاں چیز ہے، یہ ہمیں آپ دے دیں، ہم آپ کا بل ادا کرتے رہیں گے. تو وہ آگے سے پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ آپ کمال کریں، آپ ایف آئی ہمارے پیچھے لگ جائے گی، نیب ہمارے پیچھے لگ جائے گی. آپ مجھے بتائیں ایک ادارے کا ایک میٹر کٹ جاتا ہے، اس کا 10 لاکھ 15 لاکھ بل آ رہا ہے. ایک بندہ کہتا ہے چھوٹی سی چیز مجھے دے دیں، میں آپ کا یہ بل ادا کر رہا ہوں. اس کے لیے نیب اور ایف آئی پیچھے لگے. اس کے بعد یہ کروڑوں اربوں روپے کی خربوں روپے کی زمینیں انہوں نے قبضے کرا دی لینڈ مافیا سے. تو وہاں جناب یہ کہیں نہیں کوئی سوچ رہا ہے، کوئی نہ منسٹر سوچ رہا ہے، نہ سیکرٹری سوچ رہا ہے، نہ نیچے کے لوگ سوچ رہے ہیں. پھر دوسرا ہے کہ ہمارے دیکھیں اب میں ایک منسٹری کی آپ بتا رہا ہوں. ایک سیکرٹری ہوتا ہے، پھر ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا ہے، پھر جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے، پھر ڈپٹی سیکرٹری ہوتا ہے، پھر ایس او ہوتا ہے. اب وہ تمام ان کے نیچے جناب پورا سٹاف ہوتا ہے. ان کے ٹیلی فون ہوتے ہیں، ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے چپراسی ہوتے ہیں، ان کے پی ایس ہوتے ہیں. یار اس ملک کو تو میں کہہ رہا ہوں عجیب و غریب تماشا بنایا ہوا انہوں نے جو ہے نا. آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، آپ بنگلہ دیش چلے جائیں، ون ونڈو کے اوپر جو ہے نا آپ کو فیکٹری لگانے کی اجازت مل جائے گی. یہاں آپ چلے جائیں آپ کو فیکٹری لگانے چلے جائیں تو آپ کے کپڑے اتار کے بھیج دیں گے جو ہے نا. یہ پیٹرول پمپ لگانے چلے جائیں آپ کے کپڑے یہ بھیج دیں گے جو ہے نا آپ کے. تو یہ جہاں پہ یہ پورا نظام جو ہے نا، یہ پورا نظام دیکھیں. دوسرے دفعہ آپ آ جائیں عدلیہ کے ساتھ، اچھا وہ اسٹے پہ چلے جاتے ہیں، اسٹے دے دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جہاں ان کے اس قسم کا نظام ہو وہ ملک ایسے یہ ہمارا ملک سونے کی چڑیا ہے. یہ ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسم دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذخائر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے معدنیات دی ہوئی. میں گلگت گیا ہوا تھا اور وہاں جا کے ہم نے دیکھا، کے پی میں ہم نے جا کے دیکھا، بلوچستان میں جا کے دیکھا. لیکن مجھے بتائیں کہ ہم جو ہے نا کھڑے وہیں پہ بیکاری ہم بن گئے. جہاں دیکھتے ہیں اگر سیلاب آ رہا ہے تو وہ قرضہ ہم لیتے ہیں، اگر کہیں اور آ رہا ہے تو وہ ہم قرضہ لیتے ہیں. تو اگر ہم امریکہ کے صدر میں مل لیتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو ہم تالیاں بجاتے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے یہ کہہ دیا ہمارے لیے. اب آپ مجھے بتائیں فلسطین کا جو فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا عذاب آپ پر نہیں پڑے گا. آپ ایٹمی قوت ہیں یہاں پہ نا. اچھا آپ اس شخص کو جس نے یہ فلسطینی ہمارے بچے ہماری ماں بہنوں کو قتل کر رہا ہے، جو ان کی حمایت کر رہا ہے، اسے آپ نوبل انعام کی بات کرتے ہیں. مجھے تو اللہ تعالیٰ کے نظام بھی تو ہے نا کوئی. اپنا یاسر بھائی کی بات سے اختلاف نہیں ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے، مگر یہ کہ اس وقت ابھی ہمیں اپنی حالت پہ غور کرنا ہوگا نا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمارے پاس جو یہ تباہی آئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھرپائی کیسے ہوگی نا. میں ایک بات کہتا ہوں کہ دین کی طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے، سب سے آسان اور سب سے بہترین حل ہے کہ جب آپ دین میں جب آ جائیں گے اور بات کو سمجھنے لگیں گے تو آپ کو اس کا فیض ملے گا، آپ کی آل اولاد کو فیض ملے گا. ہم بھٹک گئے ہیں اور بھٹکانے کے لیے دنیاوی جو یہ چمکاتی جو باتیں ہیں نا، ساری جو فینٹیسی ہیں، وہ آپ کو یہ برائی کی طرف لے جاتی ہیں. اور یہ برائی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ جب ایک ایج ہوتی ہے نا پھر آپ کو یہ ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ دنیا جو ہے آپ نے ضائع کیا، اپنا وقت ضائع کیا. پھر کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس میں اتنا قصوروار نہیں تھا، جسٹیفائی کرنے کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ سب نے اپنی ذمہ داری میں اپنا کنٹریبیوشن اس کو بگاڑنے میں دیا ہے، جو ذمہ دار ہے. اور جو وقت ابھی ہے اس میں اگر اپنا آپ کو تھوڑا سا ریویو کر لیں گے
تو ممکن ہے کہ ہماری گنجائش بن جائے کہ ہم بخشے جائیں, ہمارے حالات اچھے ہو جائیں, ہماری نسلوں کے حالات اچھے ہو جائیں, کیونکہ ہم نے رہنا جینا مرنا یہیں پہ اپنے ملک. دیکھیں یہ آپ کینیڈا جیسا ملک ہے جس کے پاس موسم جو ہے ٹھنڈا ہی ہے, سال کا 10 مہینے ٹھنڈا ہے, 2 مہینے جو ہے نا موسم نارمل ہوتا ہے. وہ ملک جو کہیں سے کہیں نکل گیا. ایسے ملک ہیں, جاپان کے پاس کیا ہے لیکن وہ ول سے اس نے ترقی کر لی. ایسے بہت سے ملک ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے. جیسے اخلاق صاحب ابھی کہہ رہے ہیں, میں 100% اس بات سے ایگری ہوں کہ بھائی آپ کی دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس ہے, وسائل میں آپ کے پاس کمی نہیں ہے, پھر آپ کے پاس اتنی ساری معدنیات ہیں, دنیا کی ہر موسم کی آپ کے پاس خوبیاں ہیں, اور وہ جو کلائمیٹ جو دنیا ترستی ہے وہ آپ کو, سمندر آپ کے پاس ہے, یہ دنیا کی ساری نعمتیں. اور پھر ہم جو ہے دیکھیں بہت سے ملک سمندر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو کہیں سے کہیں نکل جاتے, صرف ایک سمندر سے ہی انہوں نے سنگاپور کو لے لیں آپ. ایسے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں لیکن اس کو پروپر طریقے سے نہیں یوٹیلائز کیا ہے, اور اپنے شہریوں کو مکمل طور پہ اپنی لائلٹی کے ساتھ ان کو کنٹریبیوشن دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اشرف بھائی وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ پروگرام میں تشریف لائے. اخلاق بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں, سعید اخلاق ہاشمی صاحب کے دونوں معزز مہمان یہاں پر شامل گفتگو رہے. موضوع یہی ہے کہ اس وقت جو سیلاب کے بعد کی صورتحال ہے اسی کا جائزہ لے رہے ہیں اور اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں. جناب وقت پروگرام کا یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے, اجازت آپ سے لینی ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیں. اللہ کے بعد.